अस्सलाम वालेकुम। सर्वाइवल सीरीज़ में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका उन्वान है मौत के बादल। इसके मुसन्निफ़ हैं रोलैंड बार। हमने पहले इसे मौसम की अचानक तब्दीली समझा। रात ढलने से कभी बारिश हो जाने का कभी इम्कान नज़र आने लगा था। सच्ची बात तो यह है कि गुज़श्ता 2-3 साल से एथोपिया के इस इलाके में बारिश नहीं हुई थी। इसलिए जब हमने अपने निस्फ टन वज़नी ट्रक के साथ सोमालिया की सरहद के 90 मील शुमाल मग़रिब और हरार के ठीक जुनूब में गहरी वादी का रुख किया तो इसका हमें कतई गुमान नहीं था कि बारिश हो जाएगी। मशरिक़ में बहिरा अहमर की तरफ आसमान हद्दे नज़र तक स्याह नज़र आ रहा था। तपती हुई वीरान चट्टानों पर साए लम्हा बलम्हा फैलते जा रहे थे। अल्फांसे कोट स्टीयरिंग व्हील संभाले हुए था और इंतहाई आहिस्तगी से लावे की 2 परतों के दरमियान बालों की पेवंद नुमा ज़मीन पर ट्रक चला रहा था। गाड़ी के छत्ते के नीचे से मैंने अपनी बीवी की आवाज़ सुनी जो कह रही थी, बारिश शायद जल्दी आ जाए। बारिश कभी नहीं, 10 साल के अंदर कभी एक बार बारिश हो जाए तो हो जाए, मगर आज की रात नहीं। अल्फांसे कोट बुड़बुड़ाया। मैंने दूरबीन से उमड़ते हुए बादलों का मुआयना किया। अभी ये हमसे करीब 200 फुट के फासले पर थे और शुमाल और जनूब में तकरीबन 1 मील के रकबे में फैले हुए थे। बादलों का ये एक अजीम टुकड़ा था जिसे मैंने अपनी 11 साल तिब्बी तहकीक के दौरान कभी नहीं देखा था। मैं अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक तिब्बी मुहक्किक की हैसियत से इस इलाके में आया था और इसी हैसियत से सन 1951 से अब तक 20 से ज़्यादा ममालिक का सफ़र कर चुका था। मुझे यकीन हो चला था कि एथोपिया के इस वीराने में बूंदाबांदी बस होने ही वाली है। हमें जल्दी करनी चाहिए। मुमकिन है हम रात 10-11 बजे तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। हल्के भूरे बालों वाला फ्रांसीसी नज़ाद अल्फांसे कोट बुड़बुड़ाया जैसे खुद से मुखातिब हो। हम उस वक्त एक ढलान और पथरीले रास्ते से गुजर रहे थे। उसके दोनों जानिब दानेदार भूरी चट्टानें थीं और पहियों के नीचे नरम रेत की चिकनी सतह जिसमें जा बजा नोकीले पत्थर उभरे हुए नज़र आ रहे थे। अदीस बाबा से हरार तक और हरार से एमी तक नीम खुश्क दरियाए शबीली के किनारे हमारा सफ़र काफ़ी इत्मीनान बख्श साबित हुआ था। अब तक पंक्चर या टायर और इंजन की खराबियों से हम महफूज थे। हम सारे रास्ते या तो नरम रेत से गुजरते रहे थे या नोकीले पत्थरों के दरमियान से, जहाँ चंद मील चलने के बाद टायर की धज्जियाँ उड़ जाना लाजमी था। मगर इससे मौजज़ा ही कहिए कि हम अब तक इस मुसीबत से महफूज थे। हम चढ़ाई की तरफ जा रहे थे। ट्रक को रेत पर से गुजरने में काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा था। बस यही वो लम्हा था जब ट्रक के आगे का दायां पहिया एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ फट गया। मेरे दिल से बद्दुआ निकली, लेकिन कोट ट्रक को चोटी की सिमत बढ़ाता चला गया। चोटी के नीचे 30 फुट गहरी और 20 फुट लंबी चौड़ी खुश्क वादी थी। कोट और मैं ट्रक से बाहर निकल आए और हमने उसका मुआयना किया। टायर में किसी तेज़ नोकीले पत्थर से शिकाफ पड़ गया था। अब ये हमारे किसी काम का ना था। मैंने जैक के ज़रिए ट्रक को उठाया और इसी असना में कोट बचा हुआ एक टायर ले आया। हम तेज़ी से काम करने लगे। अभी पूरी तरह हम मुरम्मत भी न कर पाए थे कि सरों पर आसमान स्याह होने लगा। मैंने ऊपर की तरफ नज़र की, फिर एक सर्द सी लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। गर्म सूरज अब नज़रों से ओझल हो चुका था। ट्रक के अंदर मेरी बीवी की आवाज़ आई, मैं भी कुछ कर सकती हूँ? मेरा ख्याल है हमें जल्दी करनी चाहिए, अब किसी भी लम्हे बारिश हो सकती है। मैं जानता था अगर ज़ोरदार बारिश हुई तो हमें रुकना पड़ेगा, क्योंकि खुश्क वादियाँ जल्द ही पानी से भर जाएंगी। रेतले रास्ते से गुजर कर हम आए थे, वो दलदल बन जाएगा। ये बादल नहीं हैं। कोट पहियों के पेचों को कस कर बोला, टिड्डियाँ, लातादाद टिड्डियाँ, ये हमें बारिश से ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला कर सकती हैं। हमें जल्दी करनी चाहिए। टिड्डियाँ? मैं बौखला गया और अपनी दूरबीन लाने के लिए झपटा।
ایک لمحے مجھے گمان ہوا جیسے کوٹ بکواس کر رہا ہے۔ میں نے سعودی عرب میں ٹڈی دل کے حملوں کے بارے میں سنا تھا، لیکن یہ صورتحال خواب و خیال میں نہ تھی۔ میں نے جب دوربین سے اس بے پناہ ہجوم کی طرف دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے یہ کوئی زندہ بادل ہو یا چھوٹی سیاہ اور گہری بھوری چیزوں کا ایک عظیم لشکر۔ یہ آپس میں اس طرح غلط ملت تھیں کہ کسی منجمد شے کا گمان ہوتا تھا۔ یہ بادل نہیں ہے، بلینشی، میری بیوی ٹرک کے اندر سے بولی، یہ ٹڈیاں ہیں۔ کوٹ نے اسٹارٹر کو پاؤں سے دبایا اور انجن جاگ اٹھا۔ میں اس کے بغل میں جا بیٹھا اور وہ آہستہ آہستہ ٹرک کو پہاڑی سے نیچے اتار کر وادی کی طرف بڑھانے لگا جسے ہمیں پار کرنا تھا۔ سورج بالکل اوجل ہو چکا تھا اور درجہ حرارت 120 سے 50 نیچے گر چکا تھا۔ مجھے اس کا احساس اس وقت ہوا جب ہوا کا ایک جھونکا مجھ سے ٹکرایا۔ اچانک ٹرک کے اگلے پہیوں نے وادی میں ایک زبردست غوطہ کھایا اور ریت کے اندر اندازاً 2 فٹ گہرے کھڈ میں دھنس گئے۔ ٹرک ایک تھرتھراہٹ کے ساتھ رک گیا۔ کوٹ نے ٹرک کو اس گڑھے سے نکالنے کے لیے ساری ترکیبیں کی، مگر ٹرک نے آگے سرکنے سے قطعی انکار کر دیا۔ پچھلے چکے نے ریت کو مکھن کی طرح پیس کر رکھ دیا تھا۔ تم وہیل سنبھالو، میں کوٹ کے ساتھ زور لگاتا ہوں، میں نے اپنی بیوی سے کہا۔ میں جیسے ہی آواز دوں تم ٹرک سٹارٹ کر دینا۔ ہمارے سروں پر جنگ کے زمانے کی مانند ہوائی جہاز کا ایک حیرت انگیز سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ہزاروں بم بردار جہاز کسی شہر پر بم برسانے جا رہے ہوں۔ آوازیں ایسی تھیں کہ کان بہرے ہونے لگے تھے۔ آسمان سے ٹڈیاں ہم پر گر رہی تھیں، پہلے مختصر، پھر زیادہ تعداد میں۔ یہ ٹڈیاں شاید اپنی طویل پرواز کے باعث تھک چکی تھیں۔ میں نے کوٹ کے ساتھ ٹرک کو پیچھے سے دھکیلا، ناکامی کی صورت میں پھر آگے سے پیچھے کی طرف اور زور لگایا۔ ٹرک تھوڑا سا ہلا، لیکن گڑھے سے باہر نکلنے سے وہ اب بھی انکار کر رہا تھا۔ انجن بڑے غضبناک انداز میں کھول رہا تھا۔ ہمیں پہلے اسے ٹھنڈا کر لینا چاہیے ورنہ ہم بڑی مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ ٹھنڈا ہونے پر ہم زور لگا کر اسے کھڈ سے باہر نکال سکتے ہیں، کوٹ چلایا۔ جس وقت وہ یہ کہہ رہا تھا مجھے محسوس ہوا جیسے بادل نیچے اترنے لگے ہوں۔ اس نے ہمارے اوپر سارے آسمان کو ڈھک لیا تھا۔ ہمارے پیچھے یہ تقریباً 3/4 میل تک پھیل چکے تھے اور اتنا ہی شمال اور جنوب میں بھی۔ اس کی وسعت کا اندازہ ہمارے لیے مکمل طور پر ممکن نہ تھا کیونکہ ٹڈیوں کا یہ عظیم گروہ کافی نیچے آ چکا تھا، کافی دور تک پھیلا ہوا تھا اور سیاہ تھا۔ ٹڈیاں اب ہمارے چاروں طرف تیزی سے آرام فرما ہو رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے شام ہوتے ٹڈیاں کسی قالین کی مانند ہمارے ارد گرد بچھ جائیں گی۔ پہل مجھے کوئی وحشت نہ ہوئی۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ ٹڈیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن کیا واقعی یہ ہمارے لیے بے ضرر تھیں؟ میں نے ٹڈیوں کی نسبت جو کچھ سنا تھا یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ پیسٹ کنٹرول والے مشرقی افریقہ کے اس علاقے میں اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ صومالی کے گنوار اور جاہل قبائل کو جو ایتھوپیا جا رہے تھے اس سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے جیسے دوسرے افراد کو بھی ان سے اس قسم کا سابقہ پڑ چکا تھا اور میرا کام بھی ایسا ہی تھا۔ آنکھ کے عجیب و غریب مرض کی تفتیش اور اس کی رپورٹ۔ یہ مرض دریائے شبیلی کے آس پاس پایا جاتا تھا۔ مجھے اس مرض کی تفتیش کے سلسلے میں 6 ہفتے گزارنے تھے، پھر ادیس بابا میں اپنے ہیڈ کوارٹر اپنی رپورٹ پیش کرنی تھی۔ یہاں سے ایک رپورٹ عالمی ادارہ صحت کو دے دی جاتی، پھر اس کے مطابق پیرس سے امراض چشم کے ماہرین مناسب اور ضروری ادویات کے ساتھ ان متاثرہ علاقوں میں بھیج دیے جاتے۔ 5 بجے شام کو جب کہ آفتاب کی مدھم کرن رخصت ہونے ہی والی تھی، ہمارے اطراف کی ساری زمین ٹڈیوں سے بھر گئی۔ ان کی آمد کا سلسلہ اب تک جاری تھا۔ ہم تینوں نے مل کر جلد ہی وادی میں ٹرک کے پاس ایک خیمہ نصب کر لیا۔ ٹڈیاں اب اس کے اندر نہیں داخل ہو سکتی تھیں۔ پھر اسٹوو پر ایک کیتلی پانی گرم کر کے ہم نے تازہ کافی بنائی۔ ہم میں سے کسی کو کھانے پینے کی رغبت نہیں تھی۔ 5:30
بچتے بچتے وادی میں ٹڈیوں کی 3 فٹ گہری اور دبیز قالین بچھ گئی، لیکن ان کی آمد کا لامتناہی سلسلہ اب تک نہیں ٹوٹا تھا۔ میری بیوی، جو ایک باقاعدہ نرس تھی اور کسی اسپتال میں اسسٹنٹ ٹیکنیشین کی حیثیت سے ملازمت کر چکی تھی، قطعی خوفزدہ نہ تھی۔ کوٹ، جو اس وقت کافی کے لمبے لمبے گھونٹ بھر رہا تھا، مسکرا کر بولا، کچھ لوگ ٹڈیوں کو کھانے کے مصرف میں بھی لاتے ہیں۔ وہ اسے کافی تعداد میں پکڑتے ہیں اور زندہ بھون ڈالتے ہیں۔ جب آدمی بھوکا ہو تو کھانے میں اتنی بدمزہ بھی نہیں ہوتی۔ بھوک میں ہر شے مرغوب ہو جاتی ہے۔ اب بالکل اندھیرا ہو چلا تھا، لیکن اپنی گھڑیوں سے ہمیں اندازہ ہوا کہ سورج ابھی مغرب کی پہاڑیوں کے نیچے غروب نہیں ہوا ہوگا۔ ٹڈی دل اب آہستہ آہستہ مغرب کی سمت پرواز کر رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اقوام متحدہ کے پیسٹ آفیسر ٹڈیوں کے خاتمے کے لیے ہوائی جہاز بھی استعمال کرتے تھے۔ اگر انہیں ٹڈیوں کے پیدائشی مقامات کا سراغ نہ ملتا تو وہ گروہ کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے اور پست اڑان والے طیاروں سے ان پر مہلک زہر چھڑکتے۔ یہ ایک قسم کی زہریلی گیس ہوتی ہے جو کسی بھی شے، یہاں تک کہ ٹڈیوں کے نرم و نازک جسم سے بھی ٹکرا کر پھٹ سکتی تھی اور ان کے درمیان پھیل سکتی تھی۔ میرا خیال ہے 7 بجے ہوں گے۔ دہشت اپنے اصل روپ میں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی۔ ہمارے اطراف کی ساری کائنات ٹڈیوں کی شور و غل سے جاگی ہوئی تھی۔ ہمارا ٹرک ان سے آدھا بھر چکا تھا اور یہ ہمارے خیمے کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوٹ آگ جلانے کے لیے باہر گیا، لیکن الٹی پاؤں خیمے میں واپس آ گیا۔ وہ 3 انچ لمبی ٹڈیوں سے تقریباً بھر چکا تھا۔ باہر جانا اب ناممکن ہو گیا۔ اس نے اپنے کپڑوں پر رینگتی ہوئی ٹڈیوں کو جھاڑتے ہوئے کہا اور انہیں خیمے کے شگاف سے باہر پھینکنے لگا۔ میرا خیال ہے ٹڈیاں طلوع آفتاب تک اڑ جائیں گی۔ فرض کرو اگر ایسا نہ ہو سکا تو؟ بلینشی نے پوچھا۔ تب ان کو ہلاک کرنے والے طیارے آ جائیں گے، کوٹ نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے پہلی بار اپنے اندر خوف کی ایک لہر دوڑتی محسوس کی۔ میں نے اب تک نہیں سوچا تھا کہ ہم ایسی جگہ آ پھنسے ہیں جو ٹڈیوں کی مرکزی جگہ ہے، اور اگر زہر بردار طیارے آ جائیں تو پورے طور پر ہم ان کی زد میں ہوں گے۔ کیا یہ زہر انسانی زندگی کے لیے بھی مہلک ہو سکتا ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا، لیکن نہ تو مجھے اس کا تجربہ تھا اور نہ میرے پاس اس کا کوئی تشفی بخش جواب۔ میں نے یہی سوال کوٹ کے سامنے دہرایا۔ میں نہیں جانتا کہ ٹڈی والا زہر یا زہریلی گیس انسان کو ہلاک کر سکتی ہے یا نہیں، لیکن اتنا مجھے ضرور معلوم ہے کہ یہ زہر ایک ہرن کو ہلاک کر سکتا ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے ہرنوں کو مردہ ٹڈیوں کے ساتھ مرا ہوا دیکھا ہے۔ لہٰذا اس سے اگر ایک ہرن مر سکتا ہے تو انسانی زندگی کے لیے بھی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے۔ بلہنشی اچانک کھڑی ہو کر بولی، ہمیں آج ہی رات نکل بھاگنا چاہیے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ زہر انسان کے لیے قاتل بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کسی قسم کا خطرہ مول لینا دانش مندی نہیں۔ طیارے جلد ہی آ جائیں گے۔ طیارے ہمیشہ جلد ہی آتے ہیں، کوٹ نے کہا، اور میں بھی کھڑا ہو گیا۔ ٹڈیوں کو آرام کی حالت میں جا لیتے ہیں، کیونکہ فضا کی نسبت زمین پر زہر چھڑکنا زیادہ آسان ہے۔ فضا میں زہر بکھر کر اپنا اثر کھو سکتا ہے۔ ہم تیزی سے خیمے کے باہر آ گئے اور دوسری لمحے گھٹنوں تک ٹڈیوں میں دھنسے ہوئے ٹرک کی طرف بڑھنے لگے۔ ان پر سے گزرتے ہوئے مجھے اُبکائی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے جوتوں سے نہ جانے کتنی ٹڈیاں کچلی جا رہی تھیں، کچھ میرے کپڑوں پر رینگ رہی تھیں اور کچھ اندھیرے میں ہمیں غافل پا کر ہمارے سروں پر اڑ رہی تھیں۔ ٹڈیاں انفرادی طور پر نہایت حقیر سی شے ہیں جو پاؤں کے نیچے بڑی آسانی سے ہلکی سی چرمراہٹ کے ساتھ پس جاتی ہیں، لیکن یکجا ہو کر وہ ایک زندہ، متحرک اور لرزتی ہوئی دیوار کی مانند سخت ہو جاتی ہیں۔ ٹرک ہمارے سامنے تھا۔ میں نے کوٹ کی مدد سے بلینشی کو اسٹیئرنگ وہیل کے پیچھے بٹھا دیا۔ اس نے ٹرک کے دروازوں اور کھڑکیوں کو اندر سے بند کر لیا تاکہ کیڑے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ اسے انجن سٹارٹ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے ہم نے ٹرک کو پیچھے سے دھکا دیا۔ ہماری پہلی کوشش رائگاں ثابت ہوئی۔ ٹرک گڑھے سے تھوڑا سا آگے کھسکا، مگر اس کے پچھلے پہیے ٹڈیوں کی چکنی سطح پر گردش کرنے لگے۔
اسی طرح دوسری اور تیسری کوشش بھی بیکار ثابت ہوئی، لیکن چوتھے دھکے میں ٹرک گڑھے کے آخری کنارے پر آ گیا۔ پھر ہم نے ایک زوردار دھکا دیا اور ٹرک اچھل کر 8 فٹ آگے ٹڈیوں کی موٹی سطح پر لڑک گیا۔ ہم اطمینان سے ٹرک کے اندر بیٹھ گئے۔ میں نے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالی، لیکن میرا سارا اطمینان دھرے کا دھرا رہ گیا جب ٹرک کے پہیے آگے بڑھنے کی بجائے گردش کرنے لگے، جیسے کسی برف کے تودے پر انہیں رکھ دیا گیا ہو۔ کوٹ ٹرک سے باہر نکل کر اسے دھکا دینے لگا۔ جب اس سے بھی کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا تو میں نے وہیل بلنچی کے سپرد کی اور کوٹ کے ساتھ ٹرک کو دھکا دینے لگا۔ ابھی ہم ٹرک کو صرف چند انچ آگے بڑھانے میں کامیاب ہوئے تھے کہ انجن بے حد گرم ہو گیا۔ ریڈیئیٹر ٹڈیوں سے بھر گیا۔ ہم نے اسے صاف ستھرا کرنے کے بعد پھر زور لگایا، مگر 3 گھنٹوں میں 2-3 فٹ سے آگے ہم نہیں بڑھ سکے۔ ایندھن اور پانی بری طرح خرچ ہو چکا تھا، اس لیے ہم نے صبح تک کے لیے سارا کام چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ بار بار انجن سٹارٹ کرتے اور ہیڈ لیمپ روشن کر کے کام کرنے سے بیٹری بھی خطرناک حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ اس رات ہم میں سے کوئی بھی نہ سو سکا۔ بھلا اس بے پناہ ہجوم میں کسے نیند آ سکتی تھی؟ میں ٹارچ کی ننھی روشنی میں اپنی گھڑی پر نظر ڈالتا، اس توقع پر کہ باہر صبح کی روشنی نمودار ہو گئی ہوگی اور ہم اپنے اگلے سفر کا آغاز کر سکیں گے، لیکن صبح تو جیسے ابد سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ میں چند لمحوں کے لیے شاید سو بھی جاتا، مگر کوٹ نے مجھے ہلا ہلا کر جگا دیا۔ باہر کا ماحول ٹڈیوں سے بھورا نظر آنے لگا۔ اس وقت کافی سردی تھی۔ ایتھوپیا کے نشیبی علاقوں میں دن عموماً گرم ہوتا ہے، لیکن غروب آفتاب کے بعد سردی انتہائی شدید ہو جاتی ہے۔ ہم نے باہر جیسا منظر دیکھا وہ ہمیں دہشت زدہ بنا دینے کے لیے کافی تھا۔ ساری وادی ٹڈیوں سے بھری پڑی تھی اور ہم ابھی صرف نصف راستہ طے کر پائے تھے۔ ٹڈیوں کی سطح ٹرک کے پہیے کے برابر اونچی ہو گئی تھی۔ ٹرک کو سٹارٹ کرنے کی ہماری پہلی کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ میں سراسیمہ سا ہو کر رہ گیا کیونکہ بیٹری بھی کمزور سے کمزور تر ہو چکی تھی۔ بفرض محال اگر ٹڈیوں کا قیام جاری رہا تو اب ہم کسی بھی آبادی سے 70 یا 80 میل کے فاصلے پر تھے۔ کسی طرح ہمیں ٹرک کو سٹارٹ کرنے میں کامیابی ہوئی۔ پلنچی وہیل پر تھی، میں اور کوٹ ٹرک کو پیچھے سے دھکیل رہے تھے۔ آگے بڑھنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ 10 بجتے بجتے ہم صرف وادی کے دوسرے کنارے تک پہنچ سکے، لیکن چڑھائی کا سلسلہ ہنوز باقی تھا۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے دم لینے کو رکے تھے کہ ایک خوفناک آواز سنائی دی، انتہائی طاقتور طیارے کا شور۔ میرا خیال ہے ہم تینوں کو اس کا احساس بیک وقت ہوا کیونکہ ہم نے ایک ساتھ اوپر نگاہ دوڑائی۔ پھر ہم ایک ساتھ ٹرک سے باہر کود گئے۔ پہاڑی پر چڑھنے کی کوشش کرو، میں نے چیخ کر کہا اور اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمارے اوپر ایک طیارہ دھیمی رفتار میں پرواز کر رہا تھا اور اپنے پیچھے کوئی سفید اور بھوری شے خارج کر رہا تھا جو ٹڈیوں کی بچھی ہوئی قالین پر گر رہی تھی۔ اس وقت جنوبی ہوا کے ہلکے جھونکے چل رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد ہم نے پہلی بار اپنی ناک میں دھوئیں اور مرطوب زہر کا احساس کیا۔ میں نے اپنی ناک میں ہلکی جلن محسوس کی، ایک چھینک آئی اور پھر میں کھانسنے لگا۔ اسی حالت میں نے چیخ کر دوسروں کو ٹڈیوں کے میدان سے بچ نکلنے اور پہاڑ کی چوٹی کی طرف چڑھنے کا اشارہ کیا جو نزدیک ہی نظر آ رہی تھی، لیکن در حقیقت ہم سے 4-5 میل کے فاصلے پر تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوٹ چیخا، دیکھو کچھ اور طیارے آ رہے ہیں۔ بات سچ تھی۔ جنوب کی طرف سے 150 فٹ بلندی پر 3 طیارے فضا میں زہریلے بادل چھوڑتے ہماری سیدھ میں آ رہے تھے۔ اب انہیں ہمارے سروں سے گزر جانا تھا اور ہم پورے طور پر زہریلی گیس کی گرفت میں آنے والے تھے۔ اپنے چہروں کو رومال سے ڈھک لو، میں نے اونچی آواز میں کہا اور بیوی کا ہاتھ پکڑ کر زندہ اور رینگتی ٹڈیوں پر سے حتی المقدور تیز دوڑنے لگا۔ اب ٹڈیاں خود بھی آنے والے خطرے کا احساس کر چکی تھیں۔ ہم ابھی کچھ ہی دور جانے پائے تھے کہ درمیان والے طیارے سے نکلتی ہوئی زہر کی لپیٹ میں آ گئے۔ میرا سر چکرانے لگا اور ایسا محسوس ہوا جیسے میں اندھا ہو گیا ہوں۔ پھیپھڑوں میں اتنی سوزش تھی کہ جیسے کسی نے سینے میں مرچیں بھر دی ہوں۔ میرے پاس ہی بلنچی کھانس رہی تھی
اور مجھ پر بھی برس رہی تھی، لیکن میں نے اس کا کچھ خیال نہ کیا، صرف اس کا ہاتھ پکڑے ٹڈیوں پر گرتا پڑتا، ٹھوکر کھاتا بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ اپنے اندھے پن کے باعث میں پہاڑ کے نشیب میں پھسل پڑا اور اپنی بیوی کے ساتھ لڑھکتا ہوا نیچے چلا گیا۔ مجھے زہر کی سری العصری کا احساس ہوا۔ اب میں قطعی بے بس ہو چکا تھا۔ سانس لینے میں بھی دقت محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھا اور ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے اوپر چڑھنے لگا۔ بلینچی کو میں نے تھام رکھا تھا اور پیچھے گھوم کر اپنی جلتی ہوئی آنکھوں سے کوٹ کو تلاش کر رہا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ ہمارے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ موسیو وار، موسیو وار، وہ مجھے عالم بدحواسی میں پکار رہا تھا۔ میں رک گیا۔ آگے بڑھنا اب بیکار ہے۔ اب اگر دوسری بار زہر سے نمٹنا پڑا تو موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہمیں ٹرک کی طرف واپس جانا چاہیے۔ ٹرک میں آگ لگا کر ہم جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ میں نے اب تک اس بارے میں نہیں سوچا تھا۔ کوٹ کا خیال درست تھا۔ پائلٹ اگر آگ کے شعلوں کو دیکھ لیں تو وہ زہر چھڑکنا بند کر دیں گے اور کسی کو ہماری مدد کی خاطر ضرور بھیج دیں گے۔ ہم راستہ ٹٹولتے ہوئے ٹرک کی طرف واپس آئے۔ بلینچی کو میں نے پہاڑ کی چوٹی پر چھوڑ دیا تھا جہاں مدہوش ٹڈیاں موت کے مختلف مراحل سے گزر رہی تھیں۔ ہم نے ٹرک سے ضروری چیزیں نکال لیں، پھر ٹینک سے فاضل پٹرول نکال کر اسے ٹرک پر چھڑک دیا اور پٹرول کی ایک دھار پہاڑی تک لے گئے جہاں ہم نے ایک اخبار کے ٹکڑے میں آگ لگا کر دھار کی طرف پھینک دیا۔ ایک ہی لمحے بعد ٹرک بھڑک اٹھا، اس کے شعلے دھوئیں کے ساتھ اوپر اٹھنے لگے۔ جہاز اپنی واپسی اڑان پر تھے اور ان سے بدستور زہریلی گیس خارج ہو رہی تھی۔ ہم ان جہازوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پاؤں اب کافی تھک چکے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جہازوں کے پچھلے حصے سے نکلنے والی گیس رفتہ رفتہ بند ہو گئی۔ جہازوں نے ایک غوطہ لگایا۔ سب سے نزدیک والا جہاز اپنے ایک بازو کے بل آدھا مڑ گیا۔ میں نے صاف طور پر پائلٹ کو دیکھا اور پاگلوں کی طرح ہاتھ ہلانے لگا۔ جہاز ایک بار پھر سیدھا ہوا اور لہرا کر 2 میل آگے نکل گیا۔ پھر وہ واپس ہمارے سروں پر آ گیا اور کوئی شے نیچے کی طرف گرائی جو 100 فٹ کی بلندی سے اڑتی ہوئی ہمارے قریب گری۔ کوٹ دوڑا اور اسے اٹھا لایا۔ یہ سگریٹ کا خالی پیکٹ تھا جس پر ٹیڑھے میڑھے حروف میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ یہ ایک پیغام تھا جسے کوٹ نے، جو ایتھوپیا میں 4 سال گزار چکا تھا، کچھ دیر کے بعد حل کر لیا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنوب کی طرف بڑھو، وہاں تمہیں ضرور مدد ملے گی۔ کوٹ نے ہمیں بتایا۔ ہم جنوب کی سمت بڑھنے لگے۔ ہمارے قدم آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے۔ ہماری ہر حرکت سے سستی اور کمزوری ظاہر ہو رہی تھی۔ ہم نے اگرچہ زہر کو اپنے اندر زیادہ پھیلنے نہیں دیا تھا، مگر اس کا کیا علاج کہ ہم تقریباً ہر بستی سے میلوں دور تھے اور جب تک ہمیں کوئی فوری مدد نہیں مل جاتی ہمارے بچ جانے کی امید کم تھی۔ ہمیں اس کا علم نہیں تھا کہ زہر کتنا اثر کر چکا ہے، البتہ یہ بات یقینی ہے کہ ہم کوئی چیز واضح طور پر سوچ سکتے تھے اور نہ ٹھیک طرح سے دیکھ سکتے تھے۔ ہمارے گرد و پیش کی ساری چیزیں جیسے گردش کر رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے میں کسی دائرے کے گرد گھوم رہا ہوں یا مجھے تیزی سے گھما دیا گیا ہے۔ میرا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ میں کتنی بار گرا اس کا مجھے ہوش نہیں۔ قریب 2 یا 3 بجے میں ایک بار کسی ڈھلان پر گرا اور لڑھکتا ہوا ایک چٹان سے جا لگا۔ چوٹ لگنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں ابھی زندہ ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ کوٹ اور بلینچی 50 گز کے فاصلے پر اوندے لیٹے ہوئے تھے، شاید وہ دونوں بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں کوٹ کو بلینچی کے پاس گھسیٹ لایا۔ انہیں دھوپ کی گرمی سے بچانے کے لیے اپنی قمیض اور بلینچی کے اسکرٹ کا سہارا لیا۔ پھر امید و بیم کی حالت میں وقت کا انتظار کرنے لگا۔ رات آئی مگر ہمیں کوئی مدد نہ مل سکی۔ رات میں کئی بار میں گہرے کھڈ میں گرتے گرتے بچا۔ نیم خوابی کی حالت میں ایک بار میں بری طرح چونکا۔ کوئی عجیب سی مخلوق جھکی ہوئی مجھے سونگھ رہی تھی۔ میں زور سے کھگایا۔ مجھے خوف ہوا کہ کہیں یہ ایتھوپیا کا وہ خارش زدہ ریگستانی شیر نہ ہو جو لکڑ بھگے کی طرح دوسرے جانوروں کے شکار پر گزر بسر کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ لکڑ بھگا ہی تھا کیونکہ وہ فوراً میری نسوں سے اوجھل ہو گیا۔ اگر یہ واقعی شیر ہوتا تو ضرور حملہ کر بیٹھتا۔ صبح ہوتے ہوتے میں سردی سے ٹھٹر گیا، لیکن اتنی سخت ضرور تھی کہ کوٹ اور بلینچی کی نبضوں کا معائنہ کر سکوں۔ کوٹ فوراً اٹھ بیٹھا اور مجھ سے پانی مانگنے لگا، لیکن صد افسوس کہ میرے پاس پانی نہیں تھا۔
ہم دونوں نے بلنچی کو اٹھایا اور جنوب کی سمت روانہ ہو گئے۔ بلنچی کو 8 بجے ہوش آیا، وہ ہمارا سہارا لے کر خود سے چلنے لگی۔ ہم جیسے ہی ایک پہاڑی پر پہنچے، ہم نے نیچے تنگ راستے پر ایک بڑے سے ٹرک کو دیکھا جس کا رخ شمال کی طرف تھا۔ کیا یہ ہماری مدد کے لیے آ رہا تھا؟ ہم یہ نہیں جانتے تھے اور نہ اسے جاننے کا انتظار کر سکتے تھے۔ میں نے اپنی قمیض اتاری اور اسے جلانے کی کوشش کرنے لگا۔ سوکھی جھاڑیوں کی مدد سے تھوڑی سی آگ بھڑکانے میں کامیابی بھی ہوئی۔ دھواں اوپر اٹھنے لگا اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ خدا کرے ڈرائیور کی نظر اس پر پڑ جائے۔ ٹرک کی رفتار تھوڑی سست ہوئی اور یہ ہم سے آدھے میل کے فاصلے پر رک گیا۔ میں نے پہاڑی پر سے ڈرائیور کی طرف زور زور سے ہاتھ ہلایا اور نیچے اترنے میں اپنی بیوی کو مدد دینے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کہ 2 سفید فام ہماری طرف آ رہے تھے۔ تم ضرور وار ہوگے، ان میں سے ایک بولا۔ ہمیں پیغام ملا ہے کہ ہم اس طرف پہنچے۔ ایک پائلٹ نے 2 مرد اور ایک عورت کو وادی کے قریب دیکھا تھا۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ وہ تمہاری بیوی اور کوٹ ہوں گے۔ ہم لوگ وادی ہی کی طرف جا رہے تھے کہ دھوئیں پر نظر پڑ گئی۔ انہوں نے ہمیں پانی پلایا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو امید نہیں تھی کہ ہم اس قدر جنوب کی سمت آ جائیں گے؟ ہم کل تمام دن اور آج صبح تک مسلسل چلتے رہے ہیں۔ بھائی صاف بات تو یہ ہے، ہمیں یہاں تم لوگوں کے مل جانے کی قطعی امید نہیں تھی۔ ہم یہی توقع کر رہے تھے کہ تم لوگ وادی میں ملو گے، زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ تم کیسے زندہ رہ گئے؟ مجھے حیرت ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم لوگوں کو جلد از جلد جیبوتی کے فرانسیسی ہسپتال لے جائیں جہاں گیس کے اثر کو زائل کرنے کا علاج کیا جائے گا۔ 24 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی کہ ہم زہر کے اثرات سے محفوظ ہیں۔ خوش قسمتی سے یہ نئے قسم کا زہر ہے جو حال ہی میں ایجاد ہوا۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا یہ جانوروں کے لیے مہلک نہیں ہے۔ اگر وہ پرانی قسم کا زہر ہوتا تو… اس نے مستربانہ انداز میں کندھا ہلایا اور میں اس خیال ہی سے کانپ اٹھا۔ اس کہانی کا ماخذ ہے ہما ڈائجسٹ، دہلی، جون سن 1967۔ اس کے مترجم ہیں پروفیسر صوبان فاروقی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔